मुराकबा या मेडिटेशन, हम सब ने ये लफ्ज सुना है, शायद आजमाया भी हो। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी सतही तारीफ पर नहीं रुकेंगे कि जहनी सुकून के लिए आंखें बंद करके बैठना। सही। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प साइंसी तहकीकात हैं और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर्स के मकाले भी हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई आंखें बंद करके बैठता है तो दिमाग के हार्डवेयर में असल में क्या तब्दील होता है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि जदीद माइंडफुलनेस और 1400 साल पुराने इस्लामी तसव्वुर मुराकबा में क्या हैरान अंगेज मुमासलतें हैं और क्या फ़र्क है। ये ताल्लुक बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ जदीद न्यूरोसाइंस है जो बता रही है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है जी, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी रूहानी रिवायात हैं जो हमें वही बातें एक बिल्कुल मुख्तलिफ जुबान में समझा रही हैं। तो आज हम उन दोनों जुबानों का तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। जी आइए करते हैं। तो फिर शुरुआत उन आम गलत फहमियों से करते हैं जो अक्सर लोगों को इस रास्ते पर आने ही नहीं देती। सही। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलत फहमी, मुराकबा करना बहुत आसान है, बस खामोश बैठना ही तो है। हाँ, जी हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। पहले 5 मिनट में ही याद आ जाता है कि सुबह का ईमेल भेजा था या नहीं, और फिर जहन वहीं से निकलकर दुनिया का चक्कर लगा आता है। बिल्कुल यही होता है। वो जो माइंडफुलनेस ऐप का आर्टिकल है वो भी यही कहता है कि साकित बैठना एक जिस्मानी चैलेंज है और जहन को भटकने से रोकना एक जहनी। तो ये एक प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल, जिम जाने की तरह। आप पहले दिन ही भारी वजन नहीं उठा सकते। इसी तरह जहन के इस मसल को बनाने में वक्त लगता है। अच्छा, और इसी से जुड़ी दूसरी गलत फहमी ये है कि जहन को बिल्कुल खाली करना है, ख्यालात को स्टॉप करना है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मैं ख्यालात से लड़ती थी और मजीद फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं इसमें बुरी तरह नाकाम हो रही हूँ। और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि मुराकबे का मकसद ख्यालात को रोकना है ही नहीं। अच्छा, दिमाग का काम ही सोचना है, जैसे दिल का काम धड़कना है। आप इसे रोक नहीं सकते। तो फिर मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब जहन भटक जाए, और वो भटकेगा, तो आप इसे महसूस करें और निर्मी से अपनी तवज्जो वापस अपने एंकर पर ले आएं। वो एंकर कुछ भी हो सकता है, जैसे सांस। जी, आपकी सांस हो सकती है, कोई लफ्ज हो सकता है, कुछ भी। ये अमल एक भटके हुए बच्चे को गुस्से से डांटने के बजाय प्यार से वापस घर लाने जैसा है। वाह। हर बार जब आप तवज्जो वापस लाते हैं, आप एक जहनी मसल बना रहे होते हैं। ठीक है। एक और ख्याल ये है कि इसके फायदे देखने के लिए तो हिमालय पर जाकर सालों तपस्या करनी पड़ेगी। जी, और ये सोचकर ही लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके फायदे देखने के लिए वाकई हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं। जो आर्टिकल्स हमने देखे उनके मुताबिक तो रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट की मश्क से ही। सिर्फ 5 से 10 मिनट? जी, सिर्फ इतनी देर में ही जहनी दबाव में कमी और मूड में बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये एक फौरी रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। सही। लंबे अरसे के फवाइद के लिए तो मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होगी। जाहिर है, लेकिन फौरी असरात भी होते हैं। आखिर में कुछ अजीब बातें भी सुनी जाती हैं, जैसे इसके लिए कमल के फूल की तरह बैठना यानी लोटस पोजीशन जरूरी है। हाँ, या इससे कोई गैर मामूली रूहानी तजुर्बा, कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा। जी, ये सब फिल्मी बातें हैं। जराए वाजे करते हैं कि आप कुर्सी पर बैठकर, लेटकर, हत्ता के चलते हुए भी मुराकबा कर सकते हैं। मकसद आरामदेह होना है। बिल्कुल। और जहां तक गैर मामूली तजुर्बात का ताल्लुक है, तो वो मुराकबे का मकसद नहीं, उसका असल फायदा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आता है। कैसे? आप पहले से ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा हमदर्द और अपने जज्बात से कम मगलूब होते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये जहनी तरबियत है। ठीक है, तो ये तो हुई गलत फहमियां। अब आते हैं इस दिलचस्प हिस्से की तरफ कि ये सब होता कैसे है। ये सिर्फ एक एहसास है या हमारे दिमाग में वाकई कोई तब्दीली आती है? ये वाकई हैरानकुन है। यहाँ डॉक्टर ट्रेसी मार्क्स का साइंसी तज्जिया बहुत कमाल का है। जी। मुराकबा सिर्फ एक जहनी कैफियत नहीं, ये आपके दिमाग की साख्त और काम करने के तरीके को जिस्मानी तौर पर बदल देता है। अच्छा। इसको ऐसे समझें कि हमारे दिमाग में एक चौकीदार है जिसे साइंसदान एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला। जी, जरा सा खतरा महसूस हो, चाहे वो ट्रैफिक जैम का तनाव हो या बॉस की ईमेल, ये फौरन शोर मचा देता है और लड़ो या भागो का अलार्म बजा देता है।
اور آج کل کی زندگی میں تو یہ الارم تقریباً ہر وقت بجتا ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ اب مراقبہ کیا کرتا ہے؟ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مستقل مشق اس چوکیدار کے سائز اور اس کی حساسیت کو کم کر دیتی ہے۔ یعنی یہ اس چوکیدار کو تربیت دیتا ہے کہ ہر چھوٹی بات پر ایمرجنسی کا اعلان نہ کرے۔ بالکل۔ نتیجتاً انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا یا غصے میں آنا کم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کا سیدھا تعلق ہماری قائدانہ صلاحیتوں اور روزمرہ کے فیصلوں سے بھی ہے۔ یقیناً۔ اور دوسری طرف یہ دماغ کے CEO یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط کرتا ہے۔ دماغ کا CEO؟ جی، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو منطقی سوچ، قوت ارادی اور منصوبہ بندی کا ذمہ دار ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو چوکیدار کا شور سن کر کہتا ہے ٹھہرو، پہلے صورتحال کو سمجھ لیتے ہیں پھر رد عمل دیں گے۔ تو جب یہ CEO مضبوط ہوتا ہے تو ہم اپنے جذبات کے غلام بننے کے بجائے ان کو سمجھداری سے منظم کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو دماغ کے اندر کی کہانی ہے، لیکن کیا اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی نظر آتا ہے؟ مثلاً کیا ہمارا دل بھی پرسکون ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جی بالکل، اس کے اثرات پورے جسم پر ہوتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مراقبہ کارٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کی سطح کو کم کرتا ہے۔ یہ وہی ہارمون ہے جو طویل مدتی تناؤ کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے؟ جی، اور یادداشت کے مسائل، بے چینی اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کی دھڑکن کے اتار چڑھاؤ یعنی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی یا HRV کو بہتر بناتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ سادہ لفظوں میں بہتر HRV اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا اعصابی نظام تناؤ کو کتنی اچھی طرح سنبھال سکتا ہے اور کتنی جلدی پرسکون حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ یہ حیران کن ہے، لیکن ڈاکٹر مارکس ایک اور بہت ہی دلچسپ نیٹ ورک کا ذکر کرتی ہیں، ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN دماغ کا آٹو پائلٹ موڈ ہے۔ آٹو پائلٹ؟ جی، یہ تب کام کرتا ہے جب آپ کچھ خاص نہیں کر رہے ہوتے، گاڑی چلاتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، اور آپ کا ذہن بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کی فکریں۔ بالکل، یہ سوچنا کہ فلاں شخص میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، یہ خود سے باتیں کرنے والا نیٹ ورک ہے۔ اور اکثر یہ باتیں منفی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر۔ جی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی روایت میں اسی ذہنی بھٹکاؤ کو شاید غفلت کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی یاد اور حال کے لمحے سے غافل ہو جانا۔ واہ! تو جب سائنس کہتی ہے کہ مراقبہ اس DMN کی سرگرمی کو کم کرتا ہے، تو یہ دراصل ہمیں غفلت کی حالت سے نکال کر حضور قلب یا مکمل موجودگی کی کیفیت میں لا رہا ہے۔ یہ سائنس اور روحانیت کا ایک خوبصورت سنگم ہے۔ بالکل۔ زبردست۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کیسے کریں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے کئی طریقے ہیں۔ جی، اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن 3 بنیادی ہیں۔ پہلی ہے فوکس اٹینشن۔ یہ سب سے عام قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ اپنی توجہ کسی ایک چیز پر مرکوز کرتے ہیں، جیسے اپنی سانس کے آنے جانے پر یا کسی ایک لفظ پر جسے آپ دہراتے ہیں۔ اور جب ذہن بھٹکے؟ تو آپ اسے واپس اسی ایک نقطے پر لے آتے ہیں۔ یہ ارتکاز اور توجہ بڑھانے کے لیے بہترین ورزش ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے اوپن مانیٹرنگ، جسے آج کل مائنڈفلنس بھی کہا جاتا ہے نا؟ بالکل۔ اس میں آپ کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز نہیں کرتے، بلکہ اپنے ذہن کے سٹیج پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خیالات، جذبات، جسمانی احساسات، اسے بغیر کسی فیصلے کے ایک غیر جانبدار تماشائی کی طرح دیکھتے ہیں۔ جیسے آسمان پر بادلوں کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھنا۔ کیا خوب مثال دی ہے۔ آپ نہ کسی بادل کو پکڑتے ہیں، نہ اسے دھکیلتے ہیں، بس اسے گزرنے دیتے ہیں۔ اور یہ کس چیز میں مددگار ہے؟ یہ طریقہ جذبات کو منظم کرنے اور زیادہ سوچنے یعنی اوور تھنکنگ کی عادت سے نکلنے میں بہت مددگار ہے۔ یہ بغیر فیصلے کے دیکھنا کمال کا تصور ہے، اور یہ دلچسپ ہے کہ یہ خیال ہمیں آگے اسلامی روایت میں بھی ایک بہت گہری شکل میں ملے گا۔ جی، اس پر ہم آئیں گے۔ تیسری قسم ہے ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن یا TM۔ اس کا فلسفہ تھوڑا مختلف ہے۔ جی، یہاں بھی ایک منتر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس پر زبردستی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ اسے ایک گاڑی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے جو ذہن کو سوچ کی شور والی سطح سے نیچے لے جائے، گہرے شعور کے سمندر میں۔ بالکل۔ اس کا مقصد گہرا سکون حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقے تو سمجھ آ گئے، لیکن دن کے کس وقت اسے کرنا سب سے بہتر ہے؟ سائیکالوجی ٹوڈے کا مضمون اس پر کچھ اچھی تجویز دیتا ہے۔ جی، وقت کا انتخاب اہم ہو سکتا ہے۔ ایک بہترین وقت ہے صبح سویرے، دن شروع ہونے سے پہلے،
تاکہ دن کا آغاز ایک پرسکون ذہن سے ہو۔ بالکل، اس سے پہلے کہ ای میلز اور میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو۔ دوسرا اچھا وقت دوپہر کے کھانے کے وقفے میں ہو سکتا ہے۔ یہ کام کے دباؤ کے بیچ میں ایک ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہوگا۔ جی، اور آپ کو باقی دن کے لیے تازہ دم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وقت؟ کام کے بعد۔ یہ کام کی دنیا اور ذاتی زندگی کے درمیان ایک نفسیاتی دیوار کھڑی کرنے جیسا ہے۔ آپ کام کا تناؤ دفتر میں چھوڑ کر مکمل طور پر اپنے گھر کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت مفید ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر متوقع نکتہ ہے جس پر مضمون زور دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سونے سے فوراً پہلے مراقبہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کرنا سب سے اچھا ہے تاکہ اچھی نیند آئے۔ اور اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیند کو خراب کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، اور اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ مراقبہ کا مقصد ذہن کو بیدار، چوکنا اور آگاہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے شعور کو تیز کرتا ہے، جبکہ نیند کے لیے ذہن کا پرسکون اور غنودگی کی حالت میں جانا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں مخالف عمل ہیں۔ بالکل۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مراقبہ اور سونے کے درمیان کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ مراقبے کا مقصد جاگنا ہے، سونا نہیں۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اب ہم نے جدید سائنس اور طریقوں کی بات کی، لیکن جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا تھا، اس کی جڑیں بہت گہری روحانی روایات میں موجود ہیں، خاص طور پر اسلامی روایت میں۔ بالکل، اور اسلامی روایت میں اس کا تصور بہت گہرا اور جامع ہے، جسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہی لفظ؟ جی، یہ لفظ عربی کے لفظ رقب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نگرانی کرنا یا دیکھ بھال کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں مراقبہ اس مستقل علم، یقین اور آگاہی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن ہر حال سے واقف ہے۔ تو یہ صرف ایک مشق نہیں بلکہ ایک مستقل کیفیت کا نام ہے۔ درست۔ یہ تو ایمان کے اس اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی جسے حدیث جبرائیل میں احسان کہا گیا ہے۔ بالکل۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو الٹیمیٹ مائنڈفلنس ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اسلامی مائنڈفلنس کی بنیاد ہے، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے خاموشی یعنی الصمت اور خلوت یعنی تنہائی کو بہت اہم سمجھا گیا ہے۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصے تک خاموش رہتے تھے۔ خاموشی کو حکمت کا دروازہ کہا گیا ہے، کیونکہ جب ہم بولنا بند کرتے ہیں تبھی ہم سننا شروع کرتے ہیں، باہر کی آوازوں کو بھی اور اپنے اندر کی آواز کو بھی۔ تو اس روایت میں مراقبے کی عملی مشق کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک عملی طریقہ بتایا گیا ہے جو جدید طریقوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنی سانس پر توجہ دیں اور اس احساس کو دل میں پیدا کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب ذہن بھٹکے تو اسے واپس لانے کے لیے ایک اینکر استعمال کریں۔ یہ اینکر کوئی ذکر یا دعا ہو سکتی ہے، جیسے استغفر اللہ یا اللہ۔ تو یہاں بھی مقصد خیالات سے لڑنا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی ذہن اللہ کی یاد سے بھٹکے اسے نرمی سے واپس اسی مرکز پر لانا ہے۔ یعنی یہ دل کے آئینے کو صاف کرنے جیسا ہے۔ کیا خوب کہا۔ ابن القیم نے کہا تھا کہ دل پر 2 چیزوں سے زنگ لگتا ہے، غفلت اور گناہ، اور اسے 2 چیزوں سے صاف کیا جاتا ہے، استغفار اور ذکر۔ تو یہ مشق اسی صفائی کا ایک منظم طریقہ ہے؟ جی، یہ خود کو دیکھنے کے عمل کو خدا کی نگرانی کے احساس سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ صرف اپنے خیالات کے تماشائی نہیں رہتے، بلکہ آپ اس آگاہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ہستی بھی آپ کے باطن کی نگہبان ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک سائنسی طور پر ثابت شدہ ذہنی ورزش ہے جو ہمارے دماغ کی ساخت کو بدل سکتی ہے، ہمارے تناؤ کے مرکز یعنی ایمگڈالا کو پرسکون کر سکتی ہے، اور ہمارے دماغ کے CEO یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کی جڑیں گہرے روحانی روایات میں موجود ہیں، جیسا کہ اسلامی تصور مراقبہ جو خود شناسی کو خدا شناسی سے جوڑتا ہے۔ تمام ذرائع
چاہے وہ سائنسی ہوں یا روحانی، ایک بات پر متفق ہیں کہ یہ اپنے اندر کے خیالات اور احساسات کے شور میں گم ہونے کے بجائے انہیں جاننے اور ان سے ایک صحت مند فاصلہ پیدا کرنے کا عمل ہے تاکہ ہم ان کے غلام نہ بنیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ میں یا سیلف کا احساس دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی ایک پیداوار ہے۔ وہی نیٹ ورک جو ہر وقت خود سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ جی، اگر مراقبہ اس نیٹ ورک کو خاموش کر دیتا ہے اور ہم اپنے خیالات کو خود سے ایک چیز کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں، تو کیا مراقبے کا آخری مقصد اس میں کے تصور کو ہی تحلیل کرنا ہے؟ اور اگر یہ میں نہیں رہتا تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟